बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ज़रा गौर फरमाइए, ज़रा इस हस्ती को और इस शख्सियत को ज़रा अपने ज़हन में लाइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और तकरीबन 6 साल जो हैं वो गुज़रे हैं और आपकी उम्र जो है वो सिर्फ 27 साल है, यानी कि बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि जवानी के अंदर ये फ़ैसला आपका है। उस वक्त तकरीबन 39 लोग जो हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिसमें कि तकरीबन 11 औरतें, जिसमें से नहीं, जिसके अलावा 11 औरतें थीं, और 40 में आप वो हस्ती और शख्सियत थे जिन्होंने कि इस्लाम कबूल किया। और ये देखिए अल्लाह ताला ने खुशियाँ भी कैसी ऊपर तले दी कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह जो आपके चचा हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके 3 दिन के बाद इस शख्सियत और इस हस्ती ने इस्लाम कबूल किया। और ये वो हस्ती और वो शख्सियत जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह तो मुझे 2 उम्रों में से एक उम्र दे। तो मैं हमेशा ये सोचता था बैसीत तालिब इल्म कि खुदा ताला दोनों उम्र जो है वो कबीले के लिहाज से भी और इल्म और दानिश के लिहाज से भी दोनों बड़े तगड़े थे। अल्लाह ने किस बुनियाद पे चूज़ किया होगा, ये मेरा अपना गुमान है और मेरी मोहब्बत का गुमान है, इल्मी गुमान नहीं है। देखिए एक तरफ तो देखिए कि आपका इंसाफ इस शख्सियत का किस तरह से है कि आपकी चचाज़ाद जो हैं वो हज़रत आतिका हैं। वो बहरीन से जब आता है खुशबू का सामान तो आपने अपनी मिसेस को मना किया, आपने कहा कि आप तोल के नहीं देंगी लोगों को। तो पूछा कि मैं क्यों नहीं तोल सकती, अगर किसी गुलाम ने तोलना तो मैं तोल देती हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ को जो लगेगा वो एक्सेस मिल जाएगा। अब ये बात हम कह के ना गुजर जाते, मुझे लगता है बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये जो इंसाफ पसंदी की अलीटनेस है ना, नस्तालीक काम है ये कि आप इतना ज़्यादा इस बारे में एहतियात करने वाले शख्स हों। और फिर दूसरी तरफ गौर कीजिए कि आपके बहनोई जो हैं वो हज़रत सईद बिन अमर या उमर, हज़रत सईद बिन ज़ैद। अब हज़रत सईद बिन ज़ैद के जो वालिद हैं उनका नाम था ज़ैद बिन अमर बिन नौफल, यही थे। तो इनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वो कहते हैं कि अभी मैं 25 साल का था, अभी इस्लाम नहीं आया था, तो किसी जगह दावत पे गए, तो वहाँ दावत पे गए तो ये जो शख्स थे, ये जो हज़रत सईद के वालिद थे, ये हज़रत ज़ैद जो है ये उस जगह से दावत से उठ गए। अब दावत से उठना जो है ये अरब्स के लिए और ख़ास तौर पे उन कबीलों के लिए इंतहाई इंसल्टिंग सिनेरियो होता था, ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन वो वहाँ से उठ गए और उन्होंने कहा, पता क्या, उन्होंने कहा कि ये जो खाना है ये बुतों के नाम पे है और मैं बुतों के नाम की न्याज नहीं खाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब ज़ैद, अभी देखिए इस्लाम आने से पहले, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले आपका इंतकाल हो चुका था, आपने कहा जब ज़ैद उठेगा तो वो पूरी उम्मत बन के उठेगा। क्या जुमला कहा है मेरे नबी पाक ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये साथी जिनको कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना। आज इनके फ़ज़ाइल की बात करेंगे। हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह, और हमारे साथ इंतहाई मोहतरम मेहमान हैं, इंतहाई मोहतरम डॉक्टर तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत। और हमारे साथ हमेशा की तरह हाफ़िज़ साहब बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी शामिल है, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ सखावत भाई शामिल है, सखावत भाई अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़ साहब आपसे शुरू करता हूँ। आपको हज़रत उमर ख़त्ताब की जितनी भी फ़जीलत बयान की जाए कम है, क्योंकि दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दिल को ठुकती क्या बात है हज़रत उमर ख़त्ताब की? मुझे जो 2 बातें ठुकी हैं मैंने वो अर्ज़ की हैं, ठुकती क्या बात है दिल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिलाल भाई, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के तमाम गोशे, तमाम पहलू, तमाम मिनट, लम्हे वो इतने कीमती हैं कि अगर क़यामत की सुबह तक उस पर गुफ्तगू होती रहे, कम है, वक्त कम है, मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा जो 2 चीज़ें उनकी हैं, एक कहा कि अगर ये खुफिया क्यों है, नमाज अज़ान, निकलो बाहर देखें, ये उमर था। और इसीलिए अल्लाह ने उमर का इंतखाब किया था कि अल्लाह को भी ये पता था कि उमर आएगा तो अज़ान आम होगी। और दूसरा, जब आप पर हमला होता है तो ये हर शख्स के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि जब अब्दुल्ला बिन उमर को कहा ना कि जाओ अम्मा आयशा के पास, और जाके, और ये नहीं कहा कि जाके कहना अमीरुल मोमिनीन ने कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा जाके कहना ख़त्ताब का बेटा उमर कहता है जगह मिल जाएगी। यानी आप इसमें देखें कि हालांकि उस वक्त ये भी कहा जा सकता कि उमर ख़त्ताब ने कहा, नहीं, ख़त्ताब का बेटा, यानी लाचारगी का अंदाज, इल्तिजा का अंदाज। और फिर ये अगला ये आर्डर
کہ دیکھو ہو سکتا ہے میری حیا میں میں زندہ ہوں، میری شرم میں اما عائشہ نے اجازت دے دی ہو، لیکن جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں پھر دیکھ لینا اگر یعنی، اور وہ بھی ماں تھی نا، اس کو بھی پتا تھا کہ عمر کیسا ہے، اس نے بھی دروازے کھلے رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا حق ادا کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا انعام دیا وہ یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک جو بھی جا کے روضہ اطہر پہ سلام پڑے گا ابو بکر و عمر پہ سلام پڑے گا، اور یہ عمر کا انعام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ بڑا خوبصورت جملہ میری ماں سیدہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جگہ سوچی تو اپنے لیے تھی ڈاکٹر، لیکن جب عمر کی درخواست آئی تو پھر میں نے سوچا یہ جگہ جو ہے یہ عمر کا جو احسان تھا نا میرے اوپر، میں چاہتی ہوں یہاں اتار کے جاؤں. اور وہ تھا کہ جب منافقین نے سیدہ عائشہ پہ الزام لگایا تو قربان جاؤں عمر کا، یا رسول اللہ اپنی مرضی سے شادی کی یا اللہ کی مرضی؟ کہا اللہ کے ہوگا، پھر فیصلہ بھی اللہ ہی دے گا. اللہ نے فیصلہ دیا. حضور دل کو کیا ٹھکتی ہے حضرت عمر خطاب کی سیرت؟ جس طرح قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ یہ ایسا خوبصورت عنوان ہے کہ اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ بلکہ دنیا کے سارے غیر متعصب ذہن، سارے دانشور مل کر بھی اس شخصیت سے نور کشید کرتے رہیں تو شاید صبح تک جو ہے وہ لوگوں کے پیمانے جو ہیں وہ سیراب ہو جائیں، لیکن وہاں سے نور جو ہے وہ چھٹتا رہے گا اور لوگوں تک ہدایت اور رہنمائی پہنچتی رہے گی. حضرت عمر فاروق کی شخصیت اتنی ہمہ جہت ہے کہ جس حوالے سے دیکھیں اس کے اندر ان کی اپنی جداگانہ شان اور تشخص نظر آتا ہے، لیکن ایک خاص حوالہ جو اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں ان کی نسبت سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پوری امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں بالخصوص خاص انداز کی عزتیں تقسیم کی، حضور کی نسبت سے لوگوں تک عزتیں پہنچیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد دوسری شخصیت پوری امت کے اندر مجھے نظر آتی ہے جناب عمر فاروق کی، جن کا لقب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور جن کی کنیت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں اس کنیت سے پہلی مرتبہ پکارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فاروق کے لقب سے ان کو پکارا. تو یہ بھی ایک آپ کا انفرادی تشخص ہے. پھر ایک اس میں اور حوالہ اور شامل کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو بالکل ابتدائی عرصے کے جو لوگ ہیں، جن میں ابھی آپ نے خود فرمایا کہ 40ویں شخصیت آپ بنتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 39ویں شخصیت ہیں جنہیں یہ نعمت میسر آئی، دین رحمت نے اپنی آغوش میں جنہیں پناہ دی. ان 40 لوگوں میں آپ وہ 9 آدمی ہیں، 9 شخصیت ہیں جنہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دین کے حوالے سے کوئی چیز جسے ضبط تحریر میں لانے کے لیے فرمایا، اس کے لیے بھی حضرت عمر فاروق کا انتخاب. کیا بات ہے حضور، ایک دل کی بات. بلا شبہ ان کی ویسے تو ہر ان کی جہد جو ہے پہلو ہے پرکشش اور انتہائی خوشبودار ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کی بے پناہ محبت تھی وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی پرکشش ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اپنی ذات سے زیادہ مقدم. غزوہ بدر میں اپنے حقیقی ماموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گردن تن سے جدا کی. جب 70 اس کے قیدی بنے نا، جناب صدیق اکبر کی اپنی رائے تھی، وہ نرم دل تھے. جب ان سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جس کا رشتہ دار ہے نا اس کے ہاتھ سے اس کی گردن اتروائی جائے، اس لیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا معنی کیا ہے. اللہ نے قرآن آسمان سے نازل کیا عمر فاروق کی رائے کے مطابق، الا نازل فی القرآن علی نحو ما قال عمر. دوسری بات ان کی، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ کی کتاب الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ، صفحہ 32 پہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق نے جب بیت المال قائم کیا نا، تو دیوان قائم کیا، تو بدری صحابہ کے وظائف 5,000 ہزار دینار وہ سالانہ درہم وہ سالانہ مقرر کیے. جو غیر بدری صحابہ تھے، چھوٹے تھے، متاخر تھے، ان کی 2500 وظیفے مقرر کیے. عبداللہ بن عمر جو کہ اپنے صاحبزادے، اس کا 2500 تھا. حسنین کریمین کا 5,000 ہزار مقرر کیا. تو وہ شکایت لے کر آگے کہ ابا جان وہ بھی میرے برابر کے ہیں، غیر بدری ہیں. تو وہاں جو انہوں نے جملہ کہا نا، یہ دوسری بات ان کی جس نے مجھے بڑا متاثر کیا. فرمان لگے ان تحذر لی ابا مثل ابیہما و امن مثل امہما و جدا مثل جدہما. اور بیٹے عبداللہ پھر ایسا کر
کہ ان کے بابا جیسا بابا جو نبی پاک کا کزن ہو وہ مجھے لا کے بابا دے دے، اور ان کی ماں فاطمہ جیسی ماں لے آ، اور ان کے نانا جیسا محمد مصطفیٰ جیسا نانا لے آ، تو پھر آ کے ان کا مقابلہ کر۔ جب تیرا ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے تو کس طرح مقابلہ کر رہا ہے؟ تو یہ انہوں نے اہل بیت اطہار سے جو محبت کا ہمیں سبق دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابت بھائی آپ کی طرف آتا ہوں، آخری لمحات ہے، یہ فرمائیے کہ جب ہم محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ کا قول جو ہے وہ حضرت عمر خطاب کا کئی موقعوں کے اوپر یہ سنائی دیتا ہے کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس قول کو اور اس محبت کو امام کے اور حضرت عمر خطاب کو ذرا کھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی عاجزی پر یہ بات دلالت کرتی ہے، اور محبت اہل بیت پر یہ چیز دلالت کر رہی ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ فرمایا جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر فرمایا کہ عمر یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، تو اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر علی حاضر نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہاں پر لو کا لفظ جو ہے نا کہ اگر حاضر نہ ہوتے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی عہدے کے اوپر فائز ہوں، چاہے ہمارا سکہ مانا جا رہا ہو، لوگ ہماری بات کو سن رہے ہوں، تو کوئی بھی بندہ اگر ہمیں کوئی اچھی بات بتائے، ہماری رائے کے خلاف بات کرے، تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی شان کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ شاہ جی، یہ جو ذکر ہے عمر نہ ہوتا، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے، اس کا واقعہ وہاں بھی ملتا ہے جہاں پہ حجر اسود جو اس کے سامنے کھڑے اور امام علی کرم اللہ کہہ رہے ہیں عمر یاد کرو جب ہم عالم ارواح میں تھے۔ وہ جملہ بھی مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، محبت اہل بیت اور عمر خطاب۔ یقیناً سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ کریم کے پاس بطور امیر المومنین آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں رات پہرا دے رہا تھا، فلاں حویلی کے قریب سے میں گزرا تو مجھے کچھ نوجوانوں کی آواز آئی، تو میں نے دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر سائڈ سے دیکھا تو وہ شراب پی رہے تھے۔ تو میرے پاس سب چونکہ گواہ نہیں ہے، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو مجھے ان کو سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ تو وہاں سیدنا علی مرزا نے جو مشورہ دیا وہ میں سمجھتا ہوں قانون ہے۔ فرمایا یا امیر المؤمنین البینہ او حد فی ظہرک، یا آپ گواہی پیش کریں گے بطور امیر المؤمنین، صرف امیر المؤمنین کافی نہیں آپ کا دیکھنا، یا گواہ لے کر آئیں یا خاموشی اختیار کر لیں، وگرنہ حد قذف آپ کی پشت پہ لگ جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، محبت اہل بیت۔ واہ 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 واہ۔ یہ بات کر رہا تھا، یہ جو واقعہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کا اور امام حسن کا اگر آپ واقعہ سنا دیں گے نا تو دل تازہ ہو جائے گا۔ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ جو عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین کا آپس میں مکالمہ ہوا، کہا چل میرے نانا کے غلام کے بیٹے۔ اب عبداللہ بن عمر دیکھ رہے ہیں میرے باپ کی حکومت پوری دنیا میں ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، اور آ کے کہا کہ حسین نے یہ بات کہی ہے، تو فرمایا جاؤ حسین سے لکھوا کے دے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس میں اف اینڈ بٹ کر رہے ہیں نا، کہ یہ عمر کا اعزاز ہے، عمر کہہ رہا ہے مجھے فخر ہے میں حسین کے نانا کا غلام ہوں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین کے نانا کے غلام کے غلام ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آخری حصہ، واہ یار واہ واہ۔ محبت اہل بیت کی تناظر میں گفتگو چل رہی ہے تو میں بھی تبرک کے وصولی کے لیے جو ہے نا اپنا حصہ ڈالتا چلوں۔ حضرت عمر فاروق ممبر پر موجود ہیں اور اپنے زمانے کا امیر المومنین اور اپنے زمانے کا امام خطبہ جمعہ عطا ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے ہیں، اور اپنے معصومیت میں بچپن میں جس طرح ایک کیفیت ہوتی ہے، کہا کہ میرے نانا کا جو ممبر ہے اسے خالی کریں اور نیچے آ جائیں۔ اب سارے اصحاب جو عمر فاروق کی شان و عظمت سے واقف ہیں، ان کے کنٹریبیوشن سے واقف ہیں، رسول رحمت کی نگاہ میں ان کی جو قدر و منزلت تھا اس سے واقف ہیں، اب سارا مجمع دم بخود اور دیکھتا ہے کہ عمر فاروق اب کیا کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمر فاروق ممبر سے نیچے اترتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر ان کے جو گھٹنے مبارک ہیں ان کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑتے ہیں، دیکھا کیا عالم ہے، اور گریہ کی کیفیت میں اپنے سر سے امامہ اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
یہ جو ممبر ہے یہ بھی آپ کے نانا کا ہے، اور عمر کے سر پر یہ جو بال ہیں یہ بھی آپ کے نانا کے ہیں۔ یہ جو بال کی بات ہے، یہ بال کی بات بڑی ہے بتانے والی۔ عربوں کے اندر رواج یہ تھا کہ جو غلام ہوا کرتے تھے نا، ان کو بال رکھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے سر منہ دیے جاتے تھے تاکہ دور سے دیکھے جائیں۔ کہا یہ بال اس لیے ہیں کہ اگر آج عمر تیرے نانا کی غلامی کے اندر موجود نہ ہوتا تو کسی اور کا غلام ہوتا۔ یہ عزت اور فضیلت جو ہے یہ اسی نسبت سے ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تائید میں ایک جملہ صرف اجازت دیں۔ آپ نے ایک دفعہ امام حسین کو نا لوگوں کے مجمع میں کھڑے کر کے فرمایا، اپنا جو سر کے اوپر تاج کہہ لیں آپ، پگڑی تھی، کچھ کہہ لیں، تو بطور امیر فرمایا ما ترا فی رؤوسنا اللہ ثم انتم، یہ جو میرے سر پہ پگڑی ہے نا بطور امیر المومنین، اس کا سبب آپ کے نانا اور آپ ہیں، کہنے بعد یہ آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے عطا کی۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی، ہم حسین کے نانا کے غلام ہیں اور اسی لیے ہم صحابہ اور اہل بیت کے غلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا بات ہے جو کہ میرے اور اہل بیت سے محبت جو ہے وہ ہم نے سیکھی اصحاب سے ہے، اصحاب نے ہمیں بتایا کہ اور یہ جملہ جو ہے وہ اپنے کرنی۔ جرنیل کو کہہ رہے ہیں حضرت عمر خطاب کے، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنی جنگوں کی وجہ سے اللہ نے، اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو وہ صرف دین اسلام کی وجہ سے دی ہے۔